वक्त बुलासो जिथे बुलासो जिस जाइयो सो अल्लाह दी मेहरबानी नाल असी सारे तुसा नाल आ। चोर रहे तो सारे नाल टेलीफोन कर दे रहे असी तुदा ए ओदा देसा किसी आस्ते तुदा ए ओदा देसा उन्हां सारियां उस ओदे ते लत मारी है उन्हां आखा जिते सरदार मेहताब है असां दा एक ही ओदा जिसका नाम है सरदार मेहताब है। जिस अगर सरदार साहब के भी कह दे तो उस पार्टी तो आज आया आज उस पार्टी का तुसी हालात देख के क्यों है किसी पार्टी में लीजिए सरदार साहब नई पार्टी अवाम पाकिस्तान बनाइए। इंशाअल्लाह ताला असां दी यूथ असां दे बच्चे असां दे इन्हां दे बाकियां दे पोतरे भी जवान हो गए इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब तुसां ना जेड़ी पार्टी विच भी आओ असीं ये भी तुसां दसो। असी सियासी लोग असां दी रिटायरमेंट भी सियासत में भी आखिरी कफन में ही होसी। सरकारी मुलाजम तकरीबन 50% इत्थे बैठे दे जेड़े तुसां सियासत शुरू की थी। डॉक्टर जफीर साहब हो गए डॉक्टर अकबर साहब हो गए डॉक्टर जंगीर साहब हो गए तुसां जदों सियासत शुरू की थी ते भर्ती होए अज रिटायर भी हो गए और माशाअल्लाह अज इत्थे बैठे दे लुकमान साहब बैठे दे साडे SDO रिटायर इन एजुकेशन दे गैस से बैठे थे सारे मुलाजमीन सरकारी जदों सियासत शुरू की थी ये भर्ती होए आई रिटायर होके भी तुसा नाल अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे ही बैठे थे इन्हें कोई पार्टी शार्टी नहीं देखी। सरदार साहब केड़ी पार्टी पे अल्हम्दुलिल्लाह असा जिस सरदार साहब नाल सियासत शुरू की थी उन्हें सन 1990 में पार्टी बनाई गई जिहड़ी पार्टी KPK तो शुरू होके पूरे पाकिस्तान लेवल तक कराची तक वो पार्टी बनी है और उस पार्टी का बहुत बड़ा अरूज होया है। जिस अगर सरदार साहब KPK तो उस पार्टी को हाथ आया आज उस पार्टी का तुसी हालात देख के क्यों है और मैं फखर है इस गल पे सरदार साहब किसी पार्टी में नहीं गए सरदार साहब नई पार्टी अवाम पाकिस्तान बनाई है। मां और तुसा इस गल का फखर है कि साडा कायद आजाद इलेक्शन लड़के भी उस एक जमात में शामिल होए और उस छोड़िया ने फिर नई पार्टी बना के इंशाअल्लाह ताला उस नई पार्टी में गए और सरदार साहब ये जितने लोग सन 88 को मां जड़ा याद है मैं उम्र में सारे को छोटा है बड़े सीनियर सारे साढ़े बुजुर्ग बैठे थे कई खुनिया नाल बैठे थे और रंगजेब लाले का नाम है कि ना ये बेचारे शुगर नाल बीमार होके इन्हां दी एक टंग भी नहीं मगर सरदार साहब तो साढ़े आंकड़े थे लब बैक करते हुए अगले सिरे बैठे थे इसा जज्बा आस्ते इंशाअल्लाह ताला असां दी यूथ असां दे बच्चे असां दे इन्हां दे बाकियां दे पोतरे भी जवान हो गए इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब तुसां ना जेड़ी पार्टी विच भी आओ असी ये भी तुसां दसो तुसां ऐसी कोई गुलाम भी ना मगर तुसां नाल रिश्ता इतराम दा रिश्ता है बड़े भरावां दा रिश्ता है असी छोटे हैं तुसां असां हमेशा वास्ते इज्जत दी है इज्जत दे रिश्ते नाल असी तुसां नाल अल्लाह दी मेहरबानी है और इंशाअल्लाह ताला असी जदों तक असां में साह है ये सारे तुसां नाल मगर एक गल अज तो बाद बहुत देर की थी असा सारे बुलाने चोर रहे तो सारे नाल टेलीफोन कर दे रहे असी तुदा ए ओदा देसा किसी आस्ते तुदा ए ओदा देसा उन्हां सारे उस ओदे ते लत मारी है उन्हां आखा जिते सरदार मेहताब है असा दा एक ही ओदा जिसका नाम है सरदार मेहताब है मुल्खान असी इंशाअल्लाह ताला तुसा नाल सरदार साहब जिस वक्त बुलासो जिथे बुलासो जिस जाइयो सो अल्लाह की मेहरबानी नाल असी सारे तुसा नाल इंशाअल्लाह वस्सलाम। आपको लगता है फिर से बताएं जरा पसंदों की तहरीक है आप सबको कहते हैं कि जनाब हम बड़े गरीब हैं लेकिन लगता नहीं कि ये गरीब मुल्क की काबीना बैठे ये लगता नहीं कि ये गरीब मुल्क के चलाने वाले इनके लिए वही हवाई जहाज है वो इनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो इनके लिए प्रोटोकॉल है वो ये रास्ते रोकने वाली ब्लॉक कर दे बंद कर दे किसी को रोक दे ना आने दे निजाम तो वही है। तो इसके लिए हमने बड़ा गौर किया
تو میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے سوچا کہ نہیں، اب ہمیں سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کرنی چاہیے. یہ کوشش ہے اور یہ ہمیں اس جذبے سے کام کرنا چاہیے. ہمیں اس مایوسی سے خود کو بھی نکالنا ہے اور اس قوم کو ایک راستہ دینا ہے، اس کو دکھانا ہے. آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ ایک نئی سیاسی جماعت جس کا بھی جمع 8 دن بنے اور خیبر پختونخوا میں وہ کیسے قوم کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ دہشت گردی ہو. آتا ہے یہ جائز سوال بنتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارا اس ملک کی جو نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں آج بھی سیاست نہیں، اس ملک کے بقا کے لیے نہیں، اپنے عشق سے کام لیتے ہیں. ضرور لینا چاہیے. اور ایک دوسرا طبقہ جو اقتدار میں ہے ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اقتدار میں جماتے ہیں ان کے کارکن دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن صرف یہ امید میں ساتھ لگے ہیں کہ شاید کچھ یہ درخت سے کچھ چلو وقت لگا لیتے ہیں. تو صرف یہ حصہ درخت سے فروٹ گرنے کے لیے بیٹھے، اور جب یہ فروٹ نہیں گرے گا تو یہ مایوسی کے اتھا گارا گا. لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. ہمیں اس ملک کے لوگوں کو راستہ دکھانا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر اس ملک کی بقا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے 2 صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو، ادھر تو علیحدگی کی پسندوں کی تحریک ہے، بلوچستان ادھر علیحدگی کی پسندوں کی تحریک ہے اور لوگوں یہاں کے پہ سامنے دہشت لانا گردی چاہیے. ہمیں یہ بات ہمیں پچھلے اس بات کو بھی یہ 9/11 جس کو آپ کہتے ہیں 2001 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، عراق پہ حملہ کیا، شام پہ حملے ہوئے، یہ سارے ملک جو ہے یہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد سے اس ملک اس خطے کے اندر بدامنی مدستور جاری ہے. یہ بدامنی جو ہے وہ ہمارے اس ملک کو اس کی بقا کو داؤ پر لگا رہی ہے. لیکن ہم ہر روز یہ سنتے ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن زر بیاض شروع کر دیا، یہ آپریشن ہم نے فلانا شروع کر دیا، کبھی شمال کو مختلف نام دیتے ہیں. ملک کے لوگوں کو راستہ دکھانا قتل چاہیے فساد آتا ہے، زر بیاض اور آتا انہیں ہے، بتانا چاہیے کہ اور اب کیا آ گیا رد خوارج آ گیا ہے. یہ ہمیں آپریشن رد خوارج، یہ بھی ایک بات ہے. یہ ہمیں کب تک یہ ہمیں برداشت کریں گے؟ ہماری جو نسل ہے اس نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. اس وقت کچھ ہماری نئی نسل ہے اس نے پاکستان کے اندر اچھائی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ سردار صاحب بیٹھے بزرگ بیٹھے، ان کو پتہ کریں ان سے پوچھیں، یہ تو سب لوگ ہیں، انہوں نے اچھا پاکستان دیکھا ہے، اس ملک کو امن سے دیکھا ہے. اس ملک میں خیبر سے لے کر کراچی تک عورتیں بھی اکیلے سفر کرتی تھی. اگر اس ملک کی بقا ہے، آج آپ دیکھیں آج اپنے بچوں کو گھر سے اسکول بھیجتے ہیں تو مائیں اور باپ جو ہے وہ 10 دفعہ ٹیلی فون کرتے ہیں آپ پہنچ گئے کہ نہیں، اور واپسی پر بھی لاتے ہیں کہ کڑی ہی پہنچے 10 منٹ لیٹ ہو گئے. کیا وجہ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ تو یہ وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنے ماحول سے ڈر گئے، کیونکہ قانون کی کوئی پابندی نہیں ہے، قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے. اور آج یہ عالم ہے کہ جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک بھی ہم نے پاکستان کی ساری 78 سال کی تاریخ میں یہ کبھی سلوک نہیں کیا. آپ کا مخالف ہے اس کو سزا دیں اگر اسے کوئی جرم کیا ہے، اس کو پکڑے ہم، اس کو جیل میں ڈالیں کہ سزا کے طور پر اس کو ڈالیں، مقدمہ چلائیں اس کو. لیکن اس کے گھروں کی چادر اور چاردیواری کو تذلیل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا. یہ ایسا وقت ہے جو اس سے سارا پاکستان خوفزدہ ہے. لیکن یاد رکھیں اس سے نفرت بھی بن رہی ہے. ہمارا ملک نفرتوں کا متعمل نہیں ہو سکتا. اس کو عقل و دانش کے مطابق چلانا ہے، اس کو حکمت عملی کے مطابق چلانا ہے. تو میں اور ہمارے ساتھی ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ نماز سے پہلے ختم کر کے تاکہ نماز بھی 5:15 بھی ہو جائے. عمل کرنا چاہتا ہوں. آج میرے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے میرے ہر طوفان میں، ہر بہار میں،
ہر خوشی میں ہر غم میں آپ نے میرا ساتھ دیا اور میں نے آپ کا ساتھ دیا. یہ بات بالکل یقینی بات ہے. آپ آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہیں سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، بہار ہو، سب آپ ہم اکٹھے چلے. آج اس بہار کا وقت سچی بات اب نہیں ہے. اب ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اس ملک کو بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے اسکول میں پڑھ لکھ کر بیٹھے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. آپ کی تعلیم کم ہوگی، آپ کے بچے کی تعلیم زیادہ ہے، اس کے پاس ہنر زیادہ ہے، اس کے پاس ڈگری اچھی ہے، لیکن اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے. آپ ڈرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کو جاتے ہیں. اور حکومت اس عالم میں کہ آج رات کو خبر ہے ٹی وی پہ آئی تھی کہ 1,40,000 یا 35,000 لوگوں کو نوٹس دے دیا گیا ہے. ان کی نوکری 18 سالوں کی وہ جو ختم کر کے دوبارہ جو ہے وہ ان کا مستقبل ان کو ایک اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. تو یہ حالت آ گیا. اسی طرح اس ملک میں جو معیشت ہے، یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. اگر آج اس ملک کا مسافر جو منصیرہ سے کراچی جاتا ہے اگر اس کا کرایہ کم ہو گیا ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی مہنگائی کم ہے. اگر آج آپ کو دوائیاں جو ہے وہ بیمار ہو جائیں اور آج سے 2 سال پہلے کی قیمت میں مل رہی ہو تو میں سمجھوں گا کہ واقعی مہنگائی میں کم ہے. یا آپ گواہ دیں گے کہ واقعی کم ہوگی. اور اگر آج یہ اتفاق سے آٹے کا ریٹ اس لیے کم ہوا ہے کہ گندم کی پیداوار بڑھ گئی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں جو آج آپ گندم دیکھ رہے ہیں اس کا لینے والا کوئی نہیں ہے. مجھے ایک فلور مل کے مالک بتا رہے تھے کہ سندھ سے گندم یہاں آ کر 2400 روپے من میں بکی ہے اور لینے والا کوئی نہیں. 24 سے سندھ سے، جس نے کرایہ بھی کم از کم 1.5-2 لاکھ روپے ٹرالر کے دے کے یہاں پہنچا کر تو آپ سوچ لیں کہ کسان کو کیا ملے گا. آٹا آپ کو ضرور سستا مل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ آٹا اگر اس سال سستا مل رہا ہے تو آپ کو اگلے سال ملے گا بھی نہیں. کیونکہ جس حکومت کا یہ ارادہ ہو کہ وہ کسان کو جس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو آپ 4,000 نہ دیں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی گندم زیادہ ہو گئی، ہم اس کو ملک سے باہر بھیج دیں، ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں. حکومت کا کام ہے فوراً آگے بڑھے، اس کسان کو رولنے نہ دیں، اس کو اٹھائے، اسے کہ ہم آپ گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو پیسے مل جائے. اگر آپ چینی جس کے آپ مالک آپ خود ہیں، جو چینی کی فیکٹری آپ کی اپنی ہے، تو جب آپ سرپلس ہوتے ہیں تو آپ اس کو باہر بھیجتے ہیں اور ملک میں چینی کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ گندم کو باہر بھیجتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج یہ کینال بنانے کا جو نہری منصوبہ بندی کے اوپر سندھ کی طرف سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ آج کی خبر ہے کہ 3-4 دن سے جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے جو فرنٹیئر کا راستہ بند ہے. ہزاروں ٹرک جو ہے وہ راستے پہ کھڑے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور راستہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کنال نہ بنائیں، یہ نہریں نہ بنائیں، ہمارا پانی اس کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ اس ملک کو پہلے تھوڑی لڑائیے کہ اس ملک میں تھوڑا فساد ہے، دہشت گردی ہے، معیشت کی تباہی ہے. یہ ساری چیزوں میں آپ